हालेलुया। मसीह खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबको बिशप पौलुस मसीह की तरफ से सलाम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब आज ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के दिन आप खुदावंद में मसरूर होंगे। मेरे अजीजों, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं उसकी नेमतों, उसकी बरकतों के लिए, उसकी बख्शिशों के लिए जो उसने हमें दी हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के इस एक और दिन के लिए जो उसने हमें बख्शा है कि हम एक और नया प्रोग्राम जो है वो आपके दरमियान लेकर आ सके, जो कि गुड शेपर्ड टेलीविजन पर आप देख रहे हैं। आपको आपके सामने हम लेकर आते हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। आज हम अपने नए मेहमानों के साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें, हम आए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद हमारी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं, तेरी प्रशंसा, तेरी सताइश करते हैं। तू अजीम खुदा है, तू अल्फा और ओमेगा और अव्वल और आखिर और इब्तिदा और इंतहा है। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं और हम तुझे ही सजदा करते हैं और तेरी ही इबादत करते हैं। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, शुक्र अदा करते हैं जिंदगी और जिंदगी की तमाम नेमतों के लिए जो तूने हमें दी है। शुक्र अदा करते हैं कि एक और दिन हमें जीने के लिए दिया। खुदावंद आसमानी बाप, शुक्र अदा करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से, पाक रूह के वसीला से हम अपनी सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, रोजगार के लिए, खुदावंद औलाद के लिए, हर चीज के लिए खुदा जो तूने हमें दी है। खुदावंद आसमानी बाप, शुक्र अदा करते हैं आज के मेहमानों के लिए, खादमीन के लिए, खादमा के लिए, खुदावंद जो यहाँ पर मौजूद है। खुदावंद एक एक को छू और मसा कर बड़ी बरकत दे और स्टाफ को भी खुदावंद छू और मसा कर बड़ी बरकत दे। और खुदावंद अपने जलाल के लिए आज का से इस्तेमाल कर। खुदावंद अपने आप को भी तेरे सुपुर्द करता हूँ। खुदावंद छू और मसा कर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर है। खुदावंद ऐ जलाल के बादशाह, आज का प्रोग्राम जो सुनने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, मुल्क पाकिस्तान में और दुनिया के तूल और से खुदावंद जो देख रहे हैं, खुदा उनको तू बड़ी बरकत देना। खुदावंद उनके लिए ये प्रोग्राम बायसे बरकत हो। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो। बड़ी हिफाजत करना, मदद और रहनुमाई करना। तेरे पाक और मुकद्दस यीशु नाम से दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए और खुदा के खादमों के लिए। सबसे पहले मैं जिस खादम का तारफ कराना चाहता हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं मुबशर इमैनुअल सागर, जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है। मुबशर साहब, हम आपको गुड शेपर्ड टेलीविजन पर खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। उसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं ब्रदर रिजवान मंजूर, जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है। ब्रदर रिजवान, हम आपको गुड शेपर्ड टेलीविजन पर खुशामदीद कहते हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। उसके साथ ही हमारे दरमियान मौजूद है मेरी लेफ्ट साइड पे खुदा के अजीम खादम पास्टर नदीम आरिफ। हम पर साहब आपको गुड शेपर्ड टेलीविजन पर खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और इसके साथ ही हमारी सिस्टर मौजूद हैं, सिस्टर शुमाइला नदीम, जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है। सिस्टर जी, हम आपको गुड शेपर्ड टेलीविजन पर खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सर एंड गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इन खुदा के अजीम खादमों के लिए, मेहमानों के लिए। आए हम बाकायदा तौर पर अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। जैसा कि आपने तारफ जो है वो सुना है, हम चलते हैं खुदा के खादम मुबशर साहब की तरफ। मुबशर साहब, आप हमें बताइए अपने बारे में थोड़ा सा, अपना डिटेल से नाम बताइए। आपका आबाई इलाका कौन सा है, आपके चर्च का नाम क्या है, प्लीज। लिविंग ब्रांच मिनिस्ट्री के साथ काम कर रहा हूँ। ठीक है। और बेसिक इलाका गुजरांवाला है। ठीक और है। गुजरांवाला से यहाँ आए और मैंने 97 में बपतिस्मा लिया और खिदमत में मशगूल हुआ। और उसके बाद यहाँ लिविंग ब्रांच मिनिस्ट्री कोराल के साथ काम कर रहा हूँ, पास्टर नदीम आरिफ के साथ। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। तो भाई साहब, आप इस्लामाबाद में कितने अरसा से हैं? 21 साल से। 21 साल से आप यहीं पे हैं। और आपके कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं, जिनमें 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। तो भाई साहब, आप ये बताइए कि आपको चर्च के साथ, जिस चर्च के साथ आप काम कर रहे हैं, कितना अरसा हो गया आपको उनके साथ काम करते हुए?
यहाँ 5 साल हो गए। 5 साल हो गए हैं। 5 साल से आप लिविंग ब्रांच चर्च के साथ जी, जो चर्च वो खिदमत कर रहे हैं जी। कुराल इस्लामाबाद में। कुराल इस्लामाबाद। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं और चलते हैं अगले मेहमान की तरफ। ब्रदर रिजवान मंजूर, आपका ताल्लुक भी इस्लामाबाद से है बेशक। और आप भी कुराल के इलाका से हैं। कुराल इस्लामाबाद से ही हम। ठीक है, तो आप बताइए अपनी फैमिली के बारे में। आपका आबाई इलाका कौन सा है? सर हमारा भाई इलाका कुराल ही है। कुराली है। तकरीबन 25 साल से हम इधर ही हैं। ठीक है, तो यहीं पे खिदमत है हमारी। ठीक है, और लिविंग ब्रांच चर्च से ही मेरा ताल्लुक है। ठीक है। अरसा तकरीबन 5 साल से हैं हम इधर ना। 5 साल से ही आप भी जो है स्टार्टिंग हुई है तब से हम खिदमत में हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। तो हम चलते हैं खुदा के अजीम खादम पास्टर नदीम आरिफ की तरफ। भाई साहब, आप बताइए अपने बारे में थोड़ा सा कि आपका आबाई इलाका कौन सा है और आपके चर्च का नाम और कितने अरसे से आप खुदा की खिदमत कर रहे हैं। थैंक यू जी। सबसे पहले तो मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो, देखने सुनने वालों की। बिशप साहब का शुक्रिया, आपने अपने टेलीविज़न पर मदऊ किया, और गुड शेपर्ड टीवी का शुक्रिया कि वो गाहे बगाहे दावत देते रहते हैं और इसके वसीला खुदा का पैगाम पूरी दुनिया में आम होता है। आमीन। थैंक यू। तो सर आपने पूछा, इसमें थोड़ी सी टेस्टिमनी भी ऐड हो जाएगी और टाइम 2 मिनट से ज़्यादा भी होगा। नो प्रॉब्लम। थैंक यू जी। मेरा पूरा नाम पास्टर नदीम आरिफ है। ठीक है। और स्टार्ट भी मेरा लिविंग ब्रांच मिनिस्ट्री से ही हुआ, जिसमें पास्टर तारक साहब को ज़रूर ऐड करूँगा क्योंकि उनकी ज़िंदगी का और उनका मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा कलीदी हाथ है आमीन। यहाँ तक पहुँचाने में। खुदा के बाद खुदा का शुक्र हो एक अच्छे रूहानी बाप के लिए भी। आमीन। और यहाँ कराल चौक में मेरा भाई इलाका तो गुजरन वाला है। ठीक है। यहाँ पर तकरीबन पिछले 20 साल से इस्लामाबाद पिंडी में ही हैं। ठीक है। और चर्च की बुनियाद हमने 2016 में 2016 में रखी। ठीक है। उससे पहले जो मेरी सेमिनरी 2015 में साउथ अफ्रीका से हुई। साउथ अफ्रीका से साउथ आपने सेमिनरी की है? जी बिल्कुल। वहाँ पर आप गए थे? जी बिल्कुल, मैं 2011 से लेकर 2014 तक वहीं पे रहा हूँ मैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और असेंबली ऑफ गॉड के प्लेटफॉर्म से 2015 में 5 जुलाई को 2015 5 जुलाई को मैंने BTH कंप्लीट किया। आमीन। उसके बाद फिर हादसाती तौर पर आप खूब जानते हैं इमिग्रेशन इश्यूज को। जी जी बिल्कुल। लेकिन मर्जी खुदा की थी। मैं हालांकि बिल्कुल मेरे डॉक्यूमेंट्स क्लियर थे, मैं मिशनरी मतलब मेरे पास परमिट था। ठीक है। और मैं साउथ अफ्रीका के साथ जो कंट्रीज़ हैं जिसमें सरफरिस्त मलावी है, मेरा ज़्यादा अरसा मलावी में गुजरा है। अच्छा, मलावी में आप मलावी में बहुत ज़्यादा अरसा। हमारी जो मिनिस्ट्री का जो आप कह सकते हैं स्कूल था, कॉलेज, बाइबल कॉलेज था, वो मलावी में था। वो मलावी में था। ज़ाम्बिया, तंजानिया, मोज़म्बिक और इन सारी कंट्रीज़ में मैं एज ए ट्रैवल एज ए स्टूडेंट हम खिदमत करते थे, इवेंजलिज्म करते रहे। दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। तो ब्लैक पीपल में बहुत ज़्यादा मैंने खिदमत की है। अच्छा। फिर उनकी खुराक और सारा कुछ फिर वो भी आपने खाया है? एंजॉय किया है। खाया नहीं, एंजॉय किया। एंजॉय किया आपने। और लगता था कि सही खुदा में जो हम खिदमत कर रहे हैं। उसके बाद फिर मतलब ये हुआ कि जिस दिन मेरी हुई थी ग्रेजुएशन हुई, उसके ठीक 5-6 दिन बाद मैं अरेस्ट हुआ। कोई रीज़न नहीं था। उन्होंने कहा जी आप मतलब कि पास्टर हैं तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप तो एक मुस्लिम मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। हाँ। तो मैंने कहा सारा आप चेक करें, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा क्रिश्चन है। हाँ हाँ। उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान में तो क्रिश्चन नहीं है, पास्टर होना तो दूर की बात है। अच्छा। मैंने कहा जी मैं बाइबल पढ़ता हूँ, दुआ करता हूँ। हाँ। तो जो इमिग्रेशन असिस्टेंट थे उन्होंने कहा जी आप 3 माह मुझे ट्रेनिंग दें, मैं आपको सारा कुछ सुना दूंगा। इसमें अच्छा, क्या अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। खैर वो मतलब कि पीछे कुछ काम और हो रहा था। फिर अगले दिन बिशप साहब जो हमारे चेयरमैन साहब थे, अग्नेशिस खुफेरा साहब, जी जी, उनकी विसासत से फिर मैं वहाँ से रिहाई मिली मुझे खुदावंद के फजल से, दुआओं से। तो फिर मैंने वो जॉब छोड़ दी जहाँ से मैं अरेस्ट हुआ था, जहाँ से मुझे मतलब जिसका रीज़न उन्होंने बनाया था जी कि आप पास्टर हैं और आपको चर्च में रहना चाहिए, आपको चर्च में रहना चाहिए, आपको सोशल काम नहीं कर सकते, वर्किंग नहीं कर सकते। तो फिर उसके बाद मैंने कहा जी ठीक है। फिर मेरा जो पेशेंट था जो मैं मतलब कि काम कर सकता था, जो मैंने सीखा था, वो टेलरिंग का था। मैं टेलरिंग का काम भी करता रहा। ठीक है। तो वो फिर जब मैंने स्टार्ट किया तो उसी सिलसिले में मैं थोड़ा सा बाहर गया मार्केट में, वहाँ से फिर अचानक अरेस्ट हुआ ठीक 15 दिनों बाद।
دوبارہ اریسٹ ہو گیا. امیگریشن نے دوبارہ وہاں سے مجھے کیچ کیا, اور پھر ان کی یہی تھی کہ اگر آپ پاکستان جائیں گے تو ہم آپ کو چھوڑیں گے, ورنہ آپ نہیں جائیں گے تو ہم آپ کو ڈیپورٹ کریں گے. اچھا. اور آپ کے پاسپورٹ کے اوپر ٹیررزم کا ٹھپا لگائیں گے کہ یہ بندہ ٹیررسٹ ہے اور یہ ہمارے ملک میں خرابی پیدا کرتا ہے. اچھا. ایسا کچھ نہیں تھا, ان کے لوکل لوگ بھی ان کو سمجھا رہے تھے, لیکن آئی ڈونٹ نو کہ ان کے ذہن میں کیا چل رہا تھا, خدا نے کیا ڈال دیا. اس بندے نے کہا جی میرے سر میں درد ہے, آپ دعا کر دیں اگر آپ پادری ہیں تو. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. پرے کی, خداوند کے نام سے اس کو آرام آیا اور یسوع کے نام کو جلال ملا. اس نے کہا پھر بھی میں آپ کو پاکستان بھیجوں گا. اچھا. پھر بشپ صاحب نے کہا کہ شاید یہ خدا کی مرضی ہے, اور پھر میں 5 اگست کو ٹھیک 1 ماہ بعد پاکستان آ گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ یقیناً وہاں پر 2 بار آپ اریسٹ ہوئے اور بار بار یہ حالات پیدا ہوتے رہے, تو یقیناً میرے خیال سے یہ خدا کی مرضی تھی کہ آپ واپس پاکستان آئیں. یقیناً 4.5 سال کا عرصہ جو میرا وہاں گزرا تھا, میں کبھی بھی ایسا میری زندگی میں ہوا ہی نہیں تھا جی کہ میں اریسٹ ہو جاؤں. لیکن اچانک سے پھر جب ایسے حادثات ہوئے تو میں پاکستان آ گیا. پھر وہاں سے جب میں آیا تو کمٹمنٹ یہ تھی کہ آپ 3 ماہ پاکستان چھٹی کریں, اپنے بچوں سے ملیں. 3 ماہ کے بعد آپ 15 نومبر کو واپس ملاوی آئیں گے جی, اور پھر یہاں سے ہم آپ کو ایز اے مشنری امریکہ USA میں ٹرانسفر کر دیں گے. کیونکہ ہمارے کچھ خادمین وہاں سے بھی آتے تھے, انہوں نے بڑا اپروچ کیا مجھے کہ آپ جناب آئیں وہاں پہ. تو 15 نومبر کو میری ٹکٹ فائنل تھی, ریٹرن ٹکٹ میں نے جانا تھا, اور 7 نومبر کو 2015 میں مجھے میجر ہارٹ اٹیک ہوا. اچانک سے. میں شاید بھائی کے گھر تھا ساؤتھ افریقہ میں یا یہاں پاکستان میں 2015 میں. جب میں نے ساؤتھ افریقہ جانے میں 7 دن بقایا تھے, میں ان تیاریوں میں تھا کہ یار اب میں واپس جاتا ہوں. ٹھیک ہے. تو میں نے مطلب کہ امیگریشن اب ٹھنڈی ہو گئی ہوگی, ویسے بھی میں نے امریکہ چلے جانا ہے. آپ جانتے ہیں امریکہ کا نام تو سنتے ہی جناب. میرا پاسپورٹ مینوئل پاسپورٹ تھا, زمبابوے سے میں نے بنوایا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ مجھے کمپیوٹرائز بھی کروانا تھا. ان دنوں میں پاکستان امبیسی جو کمپیوٹرائز پاسپورٹ نہیں بنا رہی تھی ساؤتھ افریقہ میں. جی. تو پھر جب میجر ہارٹ اٹیک آیا تو RIC ہاسپٹل ہے یہ راولپنڈی, جی کارڈیالوجی, جی وہاں پہ جناب پھر مجھے اٹھا کے لے گئے. یہ خدا کی مرضی تھی. پہلے جس ہاسپٹل میں گئے, راول ہاسپٹل ہے ہمارے پاس کھنا پل میں, پھر انہوں نے مجھے کہا جی آپ مطلب کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. یہاں پہ آیا اور یہاں پہ انہوں نے کہا جی آپ کا تو ایک وال بلاک ہے. آیا نہیں, بلکہ مجھے نہیں پتا تھا مجھے کب لے کے آئے. وال بلاک ہے اور 30% آپ کا ہارٹ کام کر رہا ہے. تو مسز کو انہوں نے کہا, بڑے بھائی تھے ساتھ سارے, تو انہوں نے کہا جناب یہ ایک دفعہ اگر اور ہوا اس بندے کو ہارٹ اٹیک, 24 گھنٹے کا ٹائم ہے, یہ بندہ ایکسپائر ہو جائے گا. اچھا. چلا جائے گا. چلیں, خداوند کی مرضی یہ ہوئی کہ 24 گھنٹے کا ٹائم تھا. مجھے مطلب کہ صبح ارلی مارننگ, سنڈے تھا مجھے یاد ہے, سیٹرڈے کو میرے ساتھ یہ پرابلم ہوئی. سنڈے والے دن مجھے ہوش آیا, اور پاسٹر طارق صاحب جن کا میں پہلے برولہ ذکر کر چکا ہوں, انہوں نے پرے کی, اور ساتھ اور دیگر خادمین نے. باہر تک رپورٹ چلی گئی, افریقہ تک. بڑے مطلب کہ جو ہمارے بلیک پیپل ہیں جناب, بڑے پرے واریر ہوتے ہیں, انہوں نے بڑی پرے کی. اور خداوند کے فضل سے یہ ہوا کہ ایک وال جو ہے وہ انہوں نے کہا جی بند ہے. تو میں نے کہا جی چلیں اب کیا کرنا ہے, 3.5 لاکھ جمع کروائیں تو آپ کا سٹینڈ ڈال دیتے ہیں. اب 3.5 لاکھ کہاں سے جمع کروائیں گے یار, میں تو اسٹوڈنٹ بندہ تھا. شادی نہیں ہوئی تھی؟ نہیں, شادی ہوئی تھی. اچھا, شادی ہوئی تھی, لیکن آپ اسٹوڈنٹ ہی تھے. مطلب اسٹوڈنٹ وہیں پہ تھا. یہاں فیملی جو ہے نا وہ کر رہی تھی, بچیوں 2 بیٹیاں تھیں تب میری. ٹھیک ہے. اور یہ یہیں رہ رہے تھے, تو فیملی مطلب کہ کر رہی تھی, سپورٹ کر رہی تھی ساتھ. تو اسی طرح پھر جب یہ سارا کچھ ہوا تو میں نے کہا جی یہ تو بڑا مشکل ہوگا. تو منڈے والے دن مجھے آج بھی یاد ہے, انہوں نے کہا جی منڈے مارننگ تک آپ نے پیسے جمع کروانے ہیں. اظہر محمود کیانی صاحب تھے جنرل اس ہاسپٹل کے, انہوں نے جب وزٹ کیا, میری فائل چیک کی, تو انہوں نے کہا سر آپ کیا کرتے ہیں بیٹا؟ میں نے کہا جی میں پاسٹر ہوں. انہوں نے کہا کہ واٹ از پاسٹر؟ پاسٹر کیا ہوتا ہے؟ ساتھ ایک اسٹاف کرسچن نرس تھی, انہوں نے کہا جی ان کو نہیں پتا ہوتا. ہاں, نہیں پتا تھا ان کو. انہوں نے پھر بتایا کہ جناب یہ پادری صاحب ہیں, جیسے آپ کے مولوی صاحب ہوتے ہیں, پادری صاحب ہیں. انہوں نے کہا اچھا یار, بڑی ینگ ایج میں کروا لیا ہارٹ اٹیک. انہوں نے یوں میری فائل اٹھائی اور وہ 3.5 لاکھ کاٹ کے نا, جہاں پہ وہ پروسیس لکھا ہوا تھا سارا کاٹ کے, تو اوپر 13,000 لکھ دیا. تو پھر ایک ہماری ایک اور ریلیٹیو تھی ہاسپٹل میں, انہوں نے پھر اپنی مطلب کہ تعلق سے 5,000 اور کم, مطلب 8,000 میں میرا ٹوٹل یہ پروسیس. پریز گاڈ, ہاللویا, یسوع کے نام کو جلال. تو سٹینڈنگ ہوئی. سٹینڈنگ کے بعد پھر واپس جب گھر آیا,
وینسڈے کو جی منگل کا دن وہاں رکھا، بدھ کو جب گھر آیا تو پھر میں نے خدا سے دعا کی، رو کے جیسے آنسو ٹوٹ کے جیسے بندہ خدا کے سامنے، کیوں نہیں حالات ہی ایسے تھے. حالات ایسے تھے کہ حالات- خداوند اب ہوا کیا ہے، بے کہ شک. مطلب تو نے سفر بند ہو گیا، 15 تاریخ کو میری ٹکٹ اینڈ ہو رہی ہے، میں جاؤں تو جاؤں کہاں، میرا تو فیوچر ہی سارا گیا. پہلے میں خادم نہیں بننا چاہتا تھا، تو نے زبردستی خادم بنا دیا مجھے سیمنری بھیج کے، اب یہ کام ہو گیا میرے ساتھ. اچھا. تو پھر سر ایسا لگا کہ مجھے کسی انجانی سی قوت نے حوصلہ دیا اور اٹھایا مجھے میرے کمرے سے، جہاں ہم چھوٹے سے گھر میں تھے، تو چھت پہ لے کے گئے. مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی انجانی سی قوت. میں چھت پہ گیا تو پھر مجھے کرال چوک سے سارا کھنا پل، تب آبادی بہت کم تھی، گوری ٹاؤن میں اتنی زیادہ نہیں تھی، وہ ایریا اتنا نہیں تھا. تو گوری ٹاؤن، کرال چوک، شریف آباد، پیچھے یہ روات تک خدا نے میرے ذہن میں ڈالا. سامنے فضائیہ تھا، گلزار قائد، کہ یہ علاقہ تجھے نظر نہیں آتا، میں نے تجھے اس لیے چنا کہ تو یہاں خدمت کرے. اچھا. تو جس ایریا میں ہم رہتے تھے وہاں پہ مطلب کہ کوئی کرسچن گھر نہیں تھا. یہ بھائی جو ہمارے ساتھ رضوان صاحب بیٹھے ہیں، جی ان کا گھر تھا. جی. تو میں نے کہا یہاں تو ایک ہی فیملی ہے. تو خدا نے کہا یہ تیرا کام نہیں ہے، یہ میرا کام ہے، آمین. تو کام کر، میں اپنا کروں گا، تو نے اپنا کرنا. ہاللویا. تو پھر سر خداوند کا نام لے کے، میری تب 2 بیٹیاں تھیں، میں اور مسز، پہلی سنڈے کی عبادت مجھے آج بھی یاد ہے، ہم نے بیڈ پہ بیٹھ کے چھوٹی اپنی جو پرات جس کو کہتے ہیں، جی جی. وہ بجا کے ہم نے حمد و ثنا کی، کلام شیئر کیا میں نے 10 منٹ ان کے ساتھ. تو پھر ہم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. اور اس میں میری مسز کا بڑا ہاتھ تھا میرے ساتھ، کہ انہوں نے بڑی ہیلپ سپورٹ کی، ہر طریقے سے کمپرومائز کیا، سب سے بڑھ کر دعا روزے میں. پھر ہم نے ایک گھر رینٹ آؤٹ کیا، جب ہم شاید آپ کے پاس بھی یہاں آئے تھے. اچھا، اس وقت آپ نے رینٹ آؤٹ کیا تھا؟ ہاں، رینٹ آؤٹ گھر تھا جس پہ ہم پرے کرتے تھے. ٹھیک ہے. ایک ہال. ٹھیک ہے. تو لوگ دعا روزہ تھا میجرلی، تو پیچھے طاقت تو خدا کی تھی، اس کا منصوبہ تھا. لوگ جڑتے گئے، ایک چھوٹا چرچ بڑا کارواں بنتا گیا. پھر ہم نے وہیں پہ اپنے مسلم بھائیوں کے پاس گئے، ہم نے کہا جی ہم نے یہاں چرچ بنانا ہے. انہوں نے کہا جی کوئی بات نہیں، ہم آپ کو جگہ دیتے ہیں. تو انہوں نے پھر ہمیں جگہ دی. بے شک ہم نے پیسے دیے ان کو. 6 مرلے ہم نے چرچ کی جگہ خریدی. ٹھیک ہے. اور 6 مرلے کا جب ہال 19 نومبر میں ہم نے جو ہے نا 90s میں وہاں پہلی عبادت کی تھی. 90s میں یا 19 میں 19 میں ٹھیک ہے. 2019 میں 19 میں نومبر میں. مطلب کہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ 2016 میں شروع ہوئی خدمت، اور 2019 میں ہم چرچ بنا کے اس کے اندر چلے گئے. واو، نومبر میں. دیٹس امیزنگ. تو پھر کلیسیا خداوند کے فضل سے اس طرح بڑی خدا نے لوگ دیے. پھر وہ ہال چھوٹا پڑا ہمیں، پھر ہم نے اوپر ایک ہال ڈبل بنایا، ایک اور بنایا، ایک 6 مرلے کا بنایا. ہاللویا. اور پھر ہمیں تھوڑی سی پرابلم ہوئی کہ جناب آگے گاڑیاں کھڑی کرنے کے لیے پرابلم آ رہی تھی. جی جی. پھر سامنے ایک چرچ کا ایک پلاٹ تھا، وہ مسلم بھائیوں کا تھا. پھر وہ کسی اور کو دینا چاہ رہے تھے، وہ گھر بنائے. ہم نے کہا یار یہ کام خراب ہوگا. پھر ہم نے وہ پلاٹ جو ہے وہ بائی کیا ہے، وہ بھی پرچیز کیا، وہ پرچیز کیا ہے 4 مرلے کا. ٹھیک ہے. اب وہ پارکنگ کے لیے ہو گیا ہے. اور اب ہمارا پلان ہے یہ کہ اوپر اس کو 10 مرلے ہال کر دیں، شیڈ نکل کے وہ 10-12 مرلے کا ہال ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. تاکہ اس سارے علاقہ کو فیسلٹیٹ کیا جائے. آمین آمین آمین. تو سر یہ شارٹ سی گواہی تھی خدمت کے تعلق سے. تو ایسے ہی بس ہم خدمت میں آ گئے، اور سارا کچھ یہیں چل رہا ہے. اور ایسے ہی آج آپ کے ساتھ بیٹھے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہت اسٹرانگ آپ کی گواہی ہے، بہت زبردست گواہی ہے. جو بلاہٹ ہے خداوند کی طرف سے آپ کو، یہ اس کا تسلسل ہے. خدا آپ کو استعمال کر رہا ہے، اور میرا دل خوشی سے بھرا ہے یہ سن کے کہ بہت زیادہ روحیں جو آپ کے وسیلہ سے خداوند کے پاس آئی ہیں اور آ رہی ہیں. اور بہت اچھا جو چرچ ہے آپ نے بلڈ کیا ہے. آگے جو آپ تعمیر کر رہے ہیں وہ آپ بتا رہے ہیں کہ 12 مرلے کا 10-12 مرلے کا ہال اوپر بن جائے گا. اب جب ہم اس کو آگے 4 مرلے جو ہم نے لی ہے اس کو ساتھ کر کے نیچے ہم پارکنگ رکھیں گے، اس کے بعد اوپر ہال بن جائے گا. پھر اس میں سہولیت یہ ہوگی کہ ہمارے جیسے کرسچن لوگ بھائی بہن ہوتے ہیں جو بہت زیادہ غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، ایک 2 کمرے کے، فوتگی، غمی خوشی، یہ ساتھ ساتھ چلتی ہے. کمیونٹی سینٹر بن جائے گا. جنازہ اور چھوٹی موٹی شادی کا پروگرام آپ فریلی وہاں ہو کے تو کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی منع نہیں ہے. آمین آمین. تو آج اس ایریا میں خداوند کے فضل سے اور خادمین کی دعاؤں سے بہت زیادہ کرسچن لوگوں نے اپنی جگہ خرید کے گھر بنا لیے ہیں.
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. اپنی جگہ خرید کے اور رینٹ آؤٹ کیے ہیں اور اچھی آج کمیونٹی وہاں پہ مطلب کہ آپ کہہ سکتے ہیں ڈیولپ ہو گئی کیا بات ہے. یہ 5-6 سالوں میں خدا نے فضل کی. آمین. لیکن آپ جو شروع کے جو لوگ تھے وہاں پہ وہ ہم آپ ان میں سے ہیں. ہم میں وہ بھائی ہیں جو پہلا گھر تھا اور سیکنڈلی کہہ سکتے کہ ہم لوگ ہیں. وہ آپ کا تھا, باقی بعد میں آئے. باقی سب کو ہم لے کے آئے کہ دعائیں کی کہ خداوند اب گھر بنا رہے ہیں تیرا تو اب لوگ دے گا. تو ہم نے ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جو کہیں چرچ نہیں جاتے تھے, جو مطلب کہ بہت زیادہ غریب تھے یا کسی ایسی جگہ پہ پھنسے ہوئے ہیں جہاں پہ ان کے لیے کوئی سہولت میسر نہیں تھی. ٹھیک ہے. بیپٹزم لوگ ہم نے کیے ہیں اس میں تقریباً اس 4-5 سال کے عرصہ میں کوئی 1000 پیپل جو ہیں بیپٹزم ہم نے دی ہیں. وہ پوری ہسٹری ہر سال 150-200 لوگوں کو, چاہے وہ کہیں سے بھی ہے, اس میں غیر قومیں بھی آ رہی ہیں, سارے آ رہے ہیں. ریسنٹلی یہ لاسٹ نائٹ میں ایک ہندو فیملی کی طرف تھا. اچھا, کرال چوک میں ہمارے یہاں پہ ہندو ہیں؟ ہاں جی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, بالکل ہے. یہ سب سے بڑا ایریا ان کا جو ہے گریسی لینڈ ہے. گریسی لینڈ اور لال کرتی ہے, پھر یہ پیچھے وزیر ٹاؤن ہے, اور ہمارے کرال چوک میں جو فیملیز ہمیں ملی ہیں. ٹھیک ہے. تو خداوند کے فضل سے اب میرا خیال ہے کہ اس سنڈے وہ خداوند نے چاہا تو چرچ آئیں گے. اور اسی سال جب ہمارا یہ سیزن شروع ہوگا گرمی کا, مئی جون کا, تو ہم بیپتس میں بھی ان کو دیں گے. آمین. تو یہی ٹارگٹ کیا ہے. اور پھر کھنا پول میں ہماری جو فیملیز ہیں ان کے جو ریلیٹیو ہیں وہ پیچھے رہتے ہیں فیصل آباد کی طرف. بھٹے مشہور ہیں, کرسچن کمیونٹی کے ساتھ نام لیتے ہیں. تو وہاں سے پھر ہم نے ان کے ذریعے ان لوگوں کو اپروچ کیا کہ آپ کے جو ریلیٹیو ہیں آپ ان کو یہاں منگوائیں. ٹھیک ہے. ان کو یہاں پہ آپ شہروں میں شفٹ کریں, وہاں سے جان چھڑوائیں ان کی. ٹھیک ہے. پھر فنانشلی بھی سپورٹ کرتے رہے ہم. اگر کسی کا تھوڑا بہت قرض ہے تو مل ملا کے آپ جیسے مطلب عظیم خادموں سے سپورٹ لے کے جنہوں نے بٹے پہ قرض لیے ہوئے ہیں, تو ان کو پھر ایک ہم نے یہ بھی کیا کہ ان کو تھوڑے بہت دے کے یہاں منگوائیں, پھر ان کے ساتھ کوئی ٹائم سیٹل کریں اور کما کے یہاں سے وہاں بھیجیں. کوئی کمیٹیوں کے ہم نے انیشیٹو دیے, زبردست کام کر رہے ہیں. تو اسی طرح پھر ہم نے لے کے خدا کہ ہم نے سوچا کہ ہم اپنی قوم کو آزاد کروائیں کسی نہ کسی طریقے سے, ترقی کی طرف جائیں. تو کتنے لوگ ابھی تک آپ نے آزاد کروائے ہیں, کتنی فیملی؟ یہ تو کبھی حساب نہیں رکھا, لیکن یہ ہے کہ جب سنڈے کو چرچ ہوتا ہے نا تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ خداوند یہ تو ہم حقیروں کو استعمال کرتا ہے اس طرح. اتنے لوگ کہاں سے آتے ہیں. جو وہاں کی مسلم کمیونٹی ہے نا, چرچ آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا, ڈوک حیدری کے نام سے ہے. جی ٹھیک ہے. بالکل گوریٹن فیس 5 کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ اتنے لوگ آپ کہاں سے لے کے آتے ہو؟ اچھا, یہ سنڈے کے سنڈے اتنے لوگ آپ کہاں سے اکٹھے ہوتے ہیں, یہ کیسے ہوتا ہے؟ لوکل تو سارے نہیں ہیں, لوکل نہیں, کہاں سے آتے ہیں. تو لوگ آتے ہیں. آمین. اور پھر لوگوں کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ بیچارے مجبوری میں, پریشانی میں. جب ابھی ریسنٹلی ہم نے کرسمس پہ راشن ڈسٹریبیوٹ کیا, ٹھیک ہے, ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ہم کن کن فیملیز کو اپروچ کریں. پھر پرانی فیملیز جو تھیں ان کو ہم نے پھر بیچ میں سے تھوڑا سا نکالا, نئی انٹر کی جو ڈیزرو کرتی تھی. تو پھر اس وجہ سے تھوڑی سی وہ ہوتی بھی ہے کہ یار ہمیں کیوں نکال دیا, ہمارے کون سی جناب ملیں چل رہی ہیں. یہ ہوتا ہے جس میں مطلب کہ اچھے خاصے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو اسی طرح پھر لوگ چل رہا ہے. پاکستان میں غربت اتنی زیادہ ہے, بالکل بہت زیادہ ہے. مطلب آپ بے شک لوگوں نے پینٹ کوٹ پہنے ہوتے ہیں, میرے جیسے لوگ پینٹ کوٹ پہنے ہوتے ہیں, ٹائیاں لگائی ہوتی ہیں. اکثر اوقات میرے جو فارنر امریکن دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کیسے کہتے ہیں یہ غریب ہے, یہ تو مطلب بڑے ویل آف لگتے ہیں. ہاں جی, ٹائی لگائی ہوئی ہے, پینٹ کوٹ بڑا نائس پہنا ہوا ہے. میں نے کبھی آپ ان کے گھر کے وزٹ کریں, میں کبھی آپ کو ان کا گھر دکھاؤں تو آپ پھر جانیں گے کہ مطلب جو 1-2 پینٹ کوٹ انہوں نے رکھے ہوتے ہیں وہ یہ کبھی کبھی پہن لیتے ہیں, خاص موقعوں کے لیے پہن لیتے ہیں. ادروائز یہ امیر لوگ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو مطلب یہاں پر انکم اتنی نہیں ہے جتنے زیادہ خرچے ہیں. ٹھیک ہے. تو یقیناً وہ لوگ جن کو آپ نے اسکپ بھی کیا ہے وہ اتنے امیر تو نہیں ہوں گے, وہ بھی ایسے ہی مڈل کلاس. بالکل. ہاں جی. تو آپ نے اپنے وسائل کے حساب سے جو ہے جتنا آپ کر سکے آپ نے کیا اور کر رہے ہیں, اسٹل کر رہے ہیں. آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں غریب. جی جی. تو ہمارے پاکستان میں وزیر اعظم صاحب اکثر کہتے ہیں کچھ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. اب ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں, غریبوں کو نہیں کیا.
ہاں ہاں. تو کمیونٹی کے لیے تو ہر ٹائم دل دھڑکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کریں. غربت کی لکیر سے نیچے وہ لوگ ہیں, میں نے خود بھی دیکھا ہے, ایکسپیرینس کیا ہے اپنے, جب میں ادھر تھا تو میں وزٹ کیا کرتا تھا کالونیوں میں, محلوں میں, گاؤں وغیرہ میں, ادھر ادھر وزٹ کیا کرتا تھا, تو میں دیکھتا تھا کہ لوگ پیاز کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں. ہاں جی. لوگ پانی کے ساتھ نمک ڈال کے روٹی کھاتے ہیں, اچار کے ساتھ کھاتے ہیں. وہ سالن نہیں بنا سکتے, وہ چاول نہیں بنا سکتے, وہ صحیح کھانا میل جو ہے وہ ڈیلی کا افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ مطلب آج بھی ہے ایسا, مطلب لوگ ہیں, بڑا دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے ایسا مطلب دیکھ کے سن کے کہ غربت کی لکیر سے نیچے. ابھی غربت جو ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ اوپر چلی گئی. تو آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں پاشا صاحب, خداوند آپ کو بڑی برکت دے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر چرچ کو جو ہے یہ سٹینڈ لینا چاہیے, خادمین کو یہ کام کرنا چاہیے. جب آپ ایک اچھا مقصد لے کے نکلتے ہیں تو خدا آپ کو جو ہے وہ مہیا کرتا ہے کہ آپ کو وہ مہیا کریں تو آپ آگے لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کریں, لوگوں کی مدد کریں, ہیلپ کریں. یقیناً ناظرین, خدا کے عظیم خادم پاسٹر ندیم عارف, ان کی گواہی بڑی زبردست ہے, اور خدا کے جو عظیم خادم ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں, ایسے ہی خدا کے خادموں کو ہونا چاہیے. خدا کے لوگوں کی مدد کرنے والے اور روحوں کو بچانے کے لیے کچھ بھی کرنے والے, قربانیاں دینے کے لیے تیار رہنے والے ایسے خادمین جو ہیں جن کی ہمیں آج بہت ضرورت ہے. خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں ایسے خادموں کے لیے. تو آگے بڑھتے ہیں. سسٹر شمائلہ ندیم ہمارے درمیان موجود ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی تھوڑا سا شیئر کریں, بتائیں سب سے پہلے آپ کا آبائی علاقہ کون سا ہے, اور کتنے بہن بھائی آپ کے, اور آپ کی خدمت جو ہے کب سے آپ خدمت کر رہے ہیں, آپ کس چرچ سے آپ کا تعلق ہے, تھوڑا سا بتائیے پلیز. مسیح میں آپ سبوں کی سلامتی ہو. آمین. تھینک یو بشپ صاحب, آپ نے خوبصورت موقع دیا. خداوند آپ کو برکت دے. تو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ باتیں ساری تو پائی صاحب نے بتا دی ہے جی. تو میں بتاؤں گی کہ ہم 3 بہنیں اور 3 بھائی ہیں جی, اور تقریباً ہم سب خدمت میں ہیں. پریز گاڈ. اور اس کے علاوہ سسرال میں بھی جتنے من کے دیورانیاں ہیں, دیور ہیں, سب ہم خدمت کر رہے ہیں, اور یہ سب کچھ کر کے ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. پریز گاڈ, ہاللویا. تو اس کے بعد میں نے 2014 میں پانی کا بپتسمہ لیا تھا. ٹھیک ہے. اور 2019 میں روح القدس کا بپتسمہ ہوا تھا, اور اس کے بعد میں اور زیادہ خدمت میں مضبوط ہو گئی. آمین. اور اس کے علاوہ خدا نے وہ جو ساری ذمہ داریاں ہمیں دی ہیں اس کو ہم بڑی باقاعدگی کے ساتھ, بڑی فرما برداری کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ اس کو پورا کر رہے ہیں. آمین. آمین. پائی صاحب کے ساتھ مل کر رات کے پہروں میں بھی اٹھ کے اپنی کلیسیا کے لیے, مسیحیت کے لیے دعا کرتے ہیں. پریز گاڈ, پریز گاڈ. تو اس کے علاوہ روزہ بھی رکھتے ہیں. پائی صاحب زیادہ رکھتے ہیں, میں تو کم ہی رکھتی ہوں. پریز دا لارڈ, ہاللویا, ہاللویا. خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ ساری خدمت ہم کر رہے ہیں خدا ان کے فضل سے. آمین. آمین. تو آپ کتنے عرصے سے خدمت کر رہے ہیں؟ جب سے یہ پائی صاحب آئے تھے یہاں پہ, اور وہیں سے ہم خدمت ان کے پائی صاحب کے ساتھ ساتھ ہی ہم چل رہے ہیں. جب آپ کی شادی ان کے ساتھ ہوئی جی, تو یعنی آپ خدمت میں آ گئے یا اس سے پہلے آپ خدمت کر رہے تھے؟ شادی کے بعد آپ کی ان سے شادی ہوئی تو آپ نے خدمت کا آغاز کیا ان کے ساتھ ہی؟ نہیں, شادی جب ہوئی اس وقت تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم مسیحی ہیں یا کون ہیں. اچھا. جب یہ پائی صاحب آئے ہیں سیمنری کر کے, انہوں نے جب خدمت سٹارٹ کیا اسی وقت سے میں ان کے ساتھ خدمت کر رہی ہوں. ان کے 2016 میں یہ سارا کچھ سٹارٹ ہوا ہے, اور لیونگ برانچ چرچ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. آمین. 2016 سے جو ہے آپ نے خدمت کا آغاز کیا جب انہوں نے سیمنری کی. جی, ساؤتھ افریقہ سے واپس آئے ہیں اور یہاں پہ خدمت سٹارٹ کیا اسی وقت سے. ٹھیک ہے, اس وقت سے آپ خدمت کر رہے ہیں. لیکن ان کے آنے سے پہلے میں نے پانی کا بپتسمہ ضرور لے لیا ہوا تھا. یہ میں نے کیا تھا. پریز دا لارڈ. تو سسٹر جی, آپ کا آبائی علاقہ کون سا ہے؟ آپ پیدا کہاں پہ ہوئی؟ یہیں پہ, پنڈی پہ. پنڈی میں ہی پیدا ہوئی. پنڈی میں آپ کے جو فیملی ہے, آپ کے ماں باپ, بہن بھائی, ان کا تعلق اسی شہر سے ہے؟ ہاں جی, اسی سے ہے. یہ میرے سامنے چھوٹے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آپ کے چھوٹے بھائی ہیں؟ ہاں جی. اچھا جی, پریز دا لارڈ. تو سسٹر جی, آپ تھوڑا سا بتائیے,
آپ نے کوئی زندگی کی ایسی بات, کوئی ایسا واقعہ جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہو ناظرین کے ساتھ, جو آپ آج تک نہیں بھولے, بچپن میں ہوا ہو یا جوانی میں ہوا ہو, کوئی ایسی بات شیئر کرنا چاہیں آپ؟ خدمت سے پہلے تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا, لیکن جب سے خدمت سٹارٹ کی ہے خدا نے بہت سی گواہیاں زندگی میں قائم کی ہیں, بہت سے معجزے بھی کیے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ شیئر کریں. شعر یہی بس کروں گی کہ ہم اس قابل تو نہ تھے جس قابل جس خدا نے ہمیں کر دیا. آمین. کہ میری زندگی میں سب سے بڑی گواہی یہ ہے کہ مجھے اپنا گھر بنانے کا بہت شوق تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ایون کہ میں نے 2-3 دفعہ اپنے گھر بنانے کے لیے پیسے بھی جمع کروائے, پیسے جمع کر ہاں پیمنٹ دی نا ان کو جن سے جگہ لینی تھی, ٹھیک ہے, قسطیں وغیرہ قسطیں وغیرہ دی. لیکن ایسا ہوتا تھا کہ بھائی صاحب وہ پیسے لیے 2-3 دفعہ اور باہر چلے گئے. اچھا ٹھیک ہے کہ میں باہر جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو میں بڑی ڈس ہارڈ ہوتی تھی کہ یہ کیا ہے. ہاں. لیکن مجھے اس وقت پتہ چلا جب خداوند کا فضل ہم پر ہوا اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس نے مجھے یہ بتایا کہ سب سے پہلے تو میرا گھر بنا, اس کے بعد میں تیرا گھر بناؤں گا. اور وہ سارے پیسے میں اسی لیے واپس لے لیا کرتا تھا کہ تو نے میرے گھر بنانا تھا. اور یہ میری زندگی میں سب سے بڑی گواہی ہے, اور میں بڑے ان کے کیا کہتے ہیں کہ ایمان سے یا فخر سے سب کو بتاتی ہوں کہ میری زندگی میں سب سے پہلے گھر جو بنا ہے نا, میں نے اپنے خدا کا بنایا ہے. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. سسٹر جی, اگر یہ پیسے نہ لیتے, باہر نہ جاتے, تو آج یہ جو کچھ ہے یہ نہ ہوتے. بالکل ایسا ہی ہے. میں بھی یہی سمجھتا ہوں بالکل کہ دیکھیں ساؤتھ افریقہ گئے, وہاں پر انہوں نے بتایا کہ مختلف ملکوں کے جو 7 ممالک ہیں, مختلف ملکوں میں جا کے انہوں نے افریقن لوگوں میں خدمت کی. بالکل ایسا. اور وہاں افریقہ میں مجھے پتا ہے کیونکہ میرے بہت سارے جو امریکن مشنری دوست ہیں وہ ملاوی میں ہیں, وہ مختلف ممالک میں ہیں, تو وہاں پر خدمت کرنا جو ہے وہ آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. پھر آپ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں جہاں پر آپ کا کلچر نہیں ہوتا, آپ کی زبان نہیں ہوتی, آپ کا کھانا پینا نہیں ہوتا, تو وہاں پر ایڈجسٹ کرنا, وہاں پر ویدر جو ہوتا ہے وہ بھی فرق ہوتا ہے, ایڈجسٹ کرنا, وہاں پر گزارا کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. ٹو مچ ڈیفیکلٹ, ویری مچ ڈیفیکلٹ, ویری مچ ہارڈ, بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے. تو وہی وہاں پر خدمت کرتے ہیں جن کو خدا نے خدمت کے لیے واقعی بلایا ہوتا ہے, تو وہی وہاں پر خدمت کرتے ہیں, وہیں پر کامیاب ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ جو کچھ بھی ہے, یہ جو کچھ بھی خدا نے ان کی زندگی میں کیا ہے, وہاں پر خدا لے کر گیا ہے, یہ اس کی وجہ سے ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آمین آمین. یقیناً آپ کی جو دونوں کی گواہی ہے وہ بڑی میچ کرتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. بالکل. آمین. تو آپ کے بچے بھی ہیں؟ ہاں جی, میری 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں. کیا کرتے ہیں بچے؟ کتنی ایج ہے ان کی؟ بیٹی میری 11 سال کی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک 9 سال کی ہے. ٹھیک ہے. اور بیٹا ایک 4 سال کا اور ایک 3 سال کا ہے. ٹھیک ہے. پڑھتے ہیں بچے؟ ہاں جی, پڑھ رہے ہیں دونوں. آمین. اور گھر میں دعا بچوں کو سکھاتے بھی ہیں کلام کی بات, ظاہری بات ہے خادم کا گھر ہے تو بچوں کو سکھاتے ہیں. بڑی بیٹی میری حمد و ثنا کرتی ہے ہارمونیم پلے کر کے. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. اور باقی سارے ہمارے ساتھ چرچ جاتے ہیں, دعا کرتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات. بیسٹ ایکٹیویٹی جو بچوں کی ہے نا وہ چرچ ہی ہے. چرچ ہی ہے. وہ رات کو سوتے ہوئے پوچھیں گے صبح چرچ ہے. اچھا. اسکول کا نہیں پوچھیں گے. اسکول کا نہیں وہ پوچھیں گے, اسکول کا بتائیں گے تو وہ روئیں گے. اچھا. چرچ کا کہتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں. چرچ کا کہتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی بات ہے, کیونکہ دیکھیں مین چیز یہ نہیں ہوتی. میں اکثر امریکہ میں کلام سناتا ہوں, چرچوں میں گوروں کو سناتا ہوں, تو میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی سائنسدان بننا بڑی بات نہیں ہے. آپ سائنسدان بن جائیں, آپ ڈاکٹر بن جائیں, آپ بل گیٹس بن جائیں, آپ ایلان مسک بن جائیں, ٹھیک ہے جی, جس نے مطلب سیارے بنائے اور پتہ نہیں کیا کیا دریافت کیا, آپ کچھ بھی بن جائیں, اگر آپ خدا کو ہی نہیں جانتے تو کوئی کچھ بھی نہیں, تو آپ کچھ بھی نہیں ہے. بے شک. اگر آپ جس خدا نے آپ کو پیدا کیا, جس خدا نے دنیا کو بنایا, جس خدا نے یہ سارا کچھ دیکھے اس کی قدرت, یہ سب کچھ قائم کیا, آپ اسی کو نہیں جانتے تو آپ کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. آپ خدا کو آپ کے عہدے سے, آپ کے روپے پیسے سے کیا لگے؟ صحیح بات. اور یہ سب کچھ آپ دنیا میں کچھ بھی ہو, کوئی بھی مقام آپ کو مل جائے, کیا آگے جا کے یہ کام آ سکتے ہیں؟
نہیں آ سکتا. آپ بل گیٹس بن جائیں, بڑا پیسہ, بہت پیسہ ہے, بالکل ٹھیک ہے جی, وہ ابھی تک یہ دریافت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ موت سے کس طرح بچا جا سکتا ہے, کیونکہ بڑے امیر ہے نا, بڑے بہت جینا پیسہ چاہتے ہے, اتنا پیسہ اور اتنا عالی شان, یعنی کہ محل ہے, گھر ہے, بڑا کچھ ہے, وہ چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے. ٹھیک ہے, وہ دریافت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, پیسہ اتنا لگا رہے ہیں پانی کی طرح کہ یہ دریافت کر لیں کہ کس طریقے سے موت سے بچا جا سکتا ہے. اب ایک شخص جس نے ایک کمپنی بنائی, ایپل کمپنی, آپ نے سنا ہوگا ایپل کمپنی, اسٹیو جابز اس کا نام تھا, ٹھیک ہے جی, اس نے کمپنی ایپل کمپنی بنائی اور اتنی بڑی کمپنی بنائی, ملٹی بلین ڈالرز کا مالک, ٹھیک ہے جی. اس کو ایک بیماری لگی اور بس چند مہینوں میں وہ ایسے, یعنی آخری جو اس کا انٹرویو تھا ہڈی کی طرح سوکھا ہوا تھا, ہڈی مطلب اس کے ہڈیوں کے اوپر ماس نہیں تھا. وہ انٹرویو دے رہا تھا اور وہ بتا رہا تھا کہ مطلب ایک اچھے انسان کی طرح زندگی بسر کرو, اور مطلب بتا رہا تھا کہ کامیابی آپ حاصل کر سکتے ہو, بڑا وہ کچھ بتا رہا تھا. لیکن یہ ہے کہ وہ بھی موت سے نہیں بچ سکا, ٹھیک ہے جی. تو کوئی بھی جو چیز ہے دنیا کی, اگر آپ کے بچوں کی بات سے بات کر رہا ہوں کہ آپ بچوں کو چرچ کی طرف آپ نے ان کو لگایا ہوا ہے, خدا کی طرف لگایا ہوا ہے, تو یہ اسکول سے, کالج سے, یونیورسٹی سے, یہ سب سے بیسٹ ہے. آمین. دنیا کا علم وہ حاصل کریں گے, پیسے وہ کما لیں گے, وہ کھا لیں گے, پہن لیں گے, لیکن اگر وہ خدا کو ہی نہ جانیں گے تو کیا فائدہ ہوگا ان کو. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اگر تم ساری دنیا حاصل کرو اور اپنی جان کا نقصان اٹھاؤ تو کیا فائدہ. آمین. تو یہ بہت اچھا ہے کہ ہم خود بھی خدا کی طرف آئیں اور اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ خدا کی طرف لے کر آئیں. تو سسٹر جی, خداوند آپ کو بڑی برکت دے. بہت اچھا لگا آپ کی گواہی سن کے, اور میری یہ دعا ہے کہ خدا آپ کو کثرت سے استعمال کرے, گھر میں بھی اور چرچ میں بھی, کیونکہ ہماری جو بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں آج کل کی, ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے آپ جیسی بہنوں کی, خادموں کی, اور آپ جیسے خادموں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کیونکہ ابلیس جو ہے وہ بہت زیادہ کام کر رہا ہے, خاص طور پہ جو ینگ جنریشن ہے اس کے اندر بہت زیادہ کام کر رہا ہے کہ خدا کی طرف اتنا رجحان نہیں ہے, دنیا کی چیزوں کی طرف زیادہ رجحان ہے. تو ہم چلیں گے خدا کے خادم مبشر صاحب کی طرف. میرے ساتھ موجود ہیں مبشر ایمینول ساگر صاحب. تو سر آپ بھی بتائیے اپنے بارے میں, آپ کا آبائی علاقہ, اور پھر بتائیے آپ نے کتنے عرصے سے آپ خدمت کر رہے ہیں, اور اپنی فیملی کے بارے میں, اپنی زندگی کیسے آپ خداوند میں آئے, بتائیے کچھ اپنے بارے میں. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں گجرانوالہ سے ہوں. ٹھیک ہے. گجرانوالہ کے 3 چرچز میں خدمت کی, ایز اے ساز بجا کے گانے کی. خدا نے مجھے توڑا دیا ہوا ہے, پرستش کا توڑا, جی پرستش کا توڑا. اور اس کے بعد جب یہاں اسلام آباد میں آئے جی, تو یہاں ایک چرچ کے ساتھ خدمت کی ضیاء مسجد میں اسلام آباد میں جی. اس کے بعد ہم یہاں کرال میں شفٹ ہوئے. ٹھیک ہے. تو 2015 میں ایکسیڈنٹ ہو گیا میرا. 2015 میں آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, ٹانگ ٹوٹ گئی. ٹھیک ہے. تو جب پاسٹر ندیم صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی, یہ ہمارے گھر میں آئے دعا کے لیے, ملنے کے لیے فیملی کو. جی. تو یہ میری فیملی, میرا بیٹا بھی تھا ساتھ, اس کا بھی ایکسیڈنٹ تھا. ہم دونوں باپ بیٹا ایک ہی بیڈ پہ لیٹے ہوئے, ٹانگیں دونوں کا ایکسیڈنٹ ہوا. جی, ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھیں. ٹھیک ہے. تو پڑے ہوئے, تو خدا کے خادم ہمارے گھر میں آئے اور یہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ میں آپ کے لیے کیا دعا کروں کہ آپ کو دیکھ کے پریشان ہو گیا ہوں. تو میں نے جب یہ باتیں کر رہے تھے, انہوں نے دعا کی, میرے ذہن میں بات آئی, خداوند کہ مجھے تو شفا دے تو میں تیری خدمت کے لیے پھر سے تیار ہوں. تو یہ دعا کر کے چلے گئے. میری ٹانگ میں راڈ لگا ہوا تھا. جی. بیساکھیوں سے میں جب پائی صاحب نے خدمت شروع کی, چرچ یہاں شروع کیا دعا کرنا, تو بیساکھیوں کے ساتھ چل کر میں چرچ میں جاتا اور ہارمونیم بجا کے وہاں پرستش کرتا تھا, جاتا تھا. اور تب سے پھر سے میں نے پائی صاحب کے ساتھ خدمت سٹارٹ کی ہوئی ہے, ان کے ساتھ چل رہا ہوں. آمین آمین آمین, پریز دی لارڈ. تو آپ
شروع سے ہی خدا کی طرف تھے یا کب آپ خدا کی طرف آئے، اور خدا کی طرف آنے سے پہلے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ تھوڑا سا بتائیے، بے شک وہ شادی کے بعد یا پہلے، تھوڑا سا بتائیے اپنی لائف کے زندگی شروع کے بارے میں میں۔ جو بچپن تھا وہ سرگودا سے ہے، ٹھیک ہے۔ میرا برتھ پلیس سرگودا ہے۔ میرے ابو پی ایف بیس میں جاب کرتے تھے اور وہاں یو پی چرچ تھا، ٹھیک ہے۔ وہاں سے ہی میں نے جو تعلیم شروع کی، جو پڑھنا شروع کیا۔ ٹھیک ہے۔ وہاں جب میں پڑھ رہا تھا، 10 سال کی عمر تھی، میرے ماں باپ نے، جب میرے سے پہلے 3 بہن بھائی فوت ہو چکے، یعنی کہ ہوتے تھے فوت ہو جانا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد میرے ماں باپ نے وہاں سرگودا میں رہتے ہوئے خدا سے دعا مانگی کہ اب جو تو ہمیں اولاد دے گا ہاں، وہ ہم تیرے لیے وقف وقف کر دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو 10 سال کی عمر جب ہوئی میری، تو مجھے باقاعدہ طور پر میرے ماں باپ چرچ میں لے کر گئے۔ کرسمس تھا، وہاں مجھے انہوں نے مخصوص کیا، باقاعدہ ایک وائٹ گاؤن بنا کر پہنایا گیا، 2 کبوتر کے جوڑے ہوا میں چھوڑے گئے۔ ٹھیک ہے۔ تو وہاں کے جو پاسٹر جارج تھے، جارج ولیم تھے، انہوں نے پھر مجھے برکت کی دعا دی اور کہا کہ آج یہ تلاوت کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ میں نے فرسٹ تلاوت لوکا کی انجیل میں سے اس وقت کرسمس کے موقع آپ پر کی عمر کیا تھی اس وقت؟ 10 سال 10 سال تھی۔ جی۔ تب سے خدمت کے ساتھ، پھر وہیں سے اس چرچ کے ساتھ ہی چلتے رہے، جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے، پھر اسی طرح تب سے شوق خدمت میں ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن پھر پیچھے ہٹ جانا، جیسے انسان ہوتے ہوئے جی دنیا کے کاموں میں پڑ جانا، پھر ایسے بڑھتے گئے۔ میٹرک کیا، میٹرک کے ایگزام دیے، تو اس وقت 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھیں۔ جی۔ تو ہوا یہ کہ میرے ابو کہنے لگے کہ تم فارغ نہیں رہو گے تاکہ گرلس سوسائٹی میں نہ پڑ جاؤ۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے مجھے جاب دلائی، میڈیسن کی جاب تھی، اس میں میں چلا گیا۔ پھر خدمت سے تھوڑا پیچھے، جاب میں پھر ٹائم اس طرح تھا کہ میرا آؤٹ آف جو سٹی تھا وہ میرے ٹور ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو میڈیکل سے ریلیٹڈ، تو اس طرح پھر کوئی ٹائم خدمت کو نہ دینا، اس میں پیچھے ہٹ جانا، کبھی ہو جانا۔ پھر اس کے بعد پھر ہم جب ابو ریٹائر ہوئے 93 میں، تو گجرانوالہ آئے۔ تو پھر میں نے گجرانوالہ میں آئے تو خدمت چرچ کے ساتھ چل رہی تھی، گانا بجانا، لیکن ایک واقعہ سے یہاں جو ہے، یہاں سے ایک سسٹر آئی وہاں گجرانوالہ میں، جی۔ انہوں نے خدمت کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو، مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ آپ خدمت میں ہیں، کیونکہ جب وہ آئے تھے، عبادت ایک منعقد ہوئی، اس میں میں نے ساز کو بجایا، گایا، ان کو اچھا لگا۔ انہوں نے کہا آپ نے بپتسمہ لیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو میں نے پھر بپتسمہ لیا تھا 97 میں، 27 سال کی عمر میں میں نے بپتسمہ لیا۔ پھر سے میں نے باقاعدہ طور پہ خدمت کے ساتھ، جن کی چرچ کے ساتھ ریلیٹڈ رہنا اسی طرح، اور ایز اے مبشر جو خدمت کی ہے میں نے پاسٹر ندیم عارف کے ساتھ، ان کے ساتھ شروع کی ہے۔ جی ہے۔ تو مختلف جگہوں میں وزٹ کرتا ہوں، کلیسیا میں ٹھیک ہے، جا کر خدمت کرتا ہوں، اور یہ ہے۔ آمین۔ تو آپ کے کتنے بچے ہیں؟ بچے میرے 5 بچے ہیں جی۔ تو سب خداوند میں ہیں؟ میرا کچھ اس طرح کا ہے کہ میرے 3 بچے ڈسیبل ہیں، 2 ٹھیک ہیں۔ 3 بچے ڈسیبل ہیں؟ جی، مینٹلی اینڈ فزیکلی ڈسیبل ہیں، اور 2 ٹھیک ہیں۔ اس میں بڑی بیٹی ہے جو جب وہ بپتسمہ میں نے لیا تو تب میری شادی کو 4 سال ہو چکے تھے، تو میرے اولاد نہیں تھی۔ ٹھیک ہے۔ تو جب بپتسمہ لیا، خدا سے کہا کہ خدا تو مجھے اولاد دے، تو وہ سسٹر نے ایک دعا کی، انہوں نے کہا کہ خدا آپ کو اولاد دے گا، آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آمین۔ سسٹر عشرت اس کا نام تھا، یہ واقعہ سے تھی وہ۔ اگلے 99 میں خدا نے مجھے بلیس کیا، خدا نے برکت دی، تو میری 4 سال بعد پہلی بیٹی ہوئی تھی جو ٹھیک ہے ابھی۔ تو دوسرے ایک بیٹا ہے، وہ 9th میں پڑھ رہا ہے، وہ بھی چرچ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، چرچ کے کاموں میں، ٹھیک ہے، دعا میں بھی، روزہ میں بھی رہتا ہے۔ اور خدا کا شکر یہ ہے کہ اس نے بھی بپتسمہ لیا ہے یہاں پاسٹر ندیم عارف سے، اور وہ اس کو روح القدس کا بھی بپتسمہ ہے، اور مجھے بھی خدا نے بلیس کیا، خدا نے روح القدس کا بپتسمہ بھی دی، نہ کہ خالی پانی کا بپتسمہ۔ اور یہ ہے ہماری کہانی۔ پریز دا لارڈ۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں آپ کی اس گواہی کے لیے۔ تو آپ مبشرانہ خدمت جو ہے وہ پادری صاحب کے ساتھ مل کے کرتے ہیں چرچ میں، جی، آپ کی فیملی بھی جو ہے، آپ کی جو شریک حیات ہے وہ بھی خداوند میں ہے؟ خداوند میں تو نہیں جاب کرتی ہیں، لیکن خداوند میں مسرور رہتی ہیں، کہ خداوند کے کلام سے بہت اچھا وہ سیکھتی رہتی ہیں، تو اس طرح سلسلہ ہے۔ آمین آمین۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کوئی اور بات جو آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں، زندگی کا کوئی واقعہ آپ شیئر کرنا چاہتے ہوں،
ایسا کوئی واقعہ بے شک بچپن میں ہوا ہو یا جوانی میں یا شادی کے بعد کوئی آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہو؟ کچھ ایسا خاص تو نہیں، لیکن بس یہی ہے کہ جب سے خدمت میں شروع کیا ہے جی تو گزرے دنوں بھی مجھے یاد آ رہا تھا، پچھلے سنڈے بھی پاسٹر جی نے وہ میسج دیا تھا چرچ میں ایک جگہ پر جی کہ زبور 37 ہے کہ خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیری دلی مرادوں کو پورا کرے گا۔ بے شک تو پہلے جو تھا تو وہ تھا ہی، پھر سے ایک نیا جنون جاگا ہے کہ اس کے ساتھ رہیں گے تو وہ ہمیں سب کچھ دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ بے شک بے شک۔ دیکھیے میں آپ کو اپنے بارے میں بتا سکتا ہوں، میری گواہی ہے کہ جیسے کہ یہ حوالہ کہ خداوند میں مسرور ہے تو وہ تیرے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا، تو یقیناً ایسا ہوتا ہے اور ایسا میری زندگی میں ہوا ہے۔ میری زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں جو کہ میں نے چاہی اور نہیں ملی۔ جی جی مجھے نہیں یاد، شاید کوئی جہاز ہیلی کاپٹر ہی رہ گئے ہوں گے باجی، باقی تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اور وہ جہاز ہیلی کاپٹر کی خواہش بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم زمین پر رہنا اور خدا کے لوگوں میں جو ہے وہ خدمت کرنا پسند کرتے ہیں۔ پاکستان میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہاں پر آ کر یہاں پر جو ہماری کمیونٹی ہے، جو یوتھ ہے، جو بہن بھائی ہیں، ان میں مل کے ہم خدا کی خدمت کر سکیں اور ان کی بھی خدمت کر سکیں۔ تو یہ یقیناً آپ نے جو بات کی ہے کہ خدا میں مسرور رہے تو وہ تیرے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا، یہ واقعی ایسا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور حوالہ ہے بائبل مقدس میں کہ پہلے تم اس کی راست بازی اور بادشاہی کی تلاش کرو تو پھر یہ سب چیزیں تمہیں انعام میں مل جائیں گی۔ تو ایسا ہوتا ہے، انسان جتنا دور خدا سے بھاگتا ہے اتنی زیادہ مشکلات کا شکار ہوتا ہے، ایسا ہی ہے، اتنا زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ لیکن جب خدا کے قریب آتا ہے تو ٹھنڈی ہوا آنا شروع ہو جاتی ہے، سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے اور برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں زندگی میں۔ تو یہ تو حقیقت ہے، جو لوگ خدا سے دور جاتے ہیں، بے شک آپ کے پاس جتنا مرضی روپیہ پیسہ بھی ہو، ٹھیک ہے، بہت سارے ایسے لوگ میں نے دنیا میں دیکھے ہیں، بڑے بڑے مالدار جنہوں نے خودکشیاں کی ہیں، ایسا ہی ہے، پیسہ تو بہت تھا لیکن زندگی میں سکون نہیں تھا۔ تو جب خدا کے قریب آپ ہوتے ہیں، جب خدا آپ کی زندگی میں ہوتا ہے تو بے شک آپ بہت غریب بھی ہوں تو بھی آپ بڑے خوشحال ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے، بڑی خوشی سے آپ زندگی گزارتے ہیں۔ آمین۔ تو بہت اچھا لگا آپ کی گواہی سن کے، آپ کی لائف کے بارے میں جان کے۔ تو برادر جی، برادر رضوان جی سر، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی بتائیے اپنے بارے میں تھوڑا سا، اپنی لائف کے حوالے سے، بچپن، جوانی، آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا بتائیے اپنے بارے میں۔ سر لائف تو اب گواہیوں سے بڑی ہوئی ہے، کیونکہ فائز صاحب ہیں، سسٹر ہے، بوا جی، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو اگر شادی سے پہلے کا دیکھا جائے تو ہم نام کے کرسچن تھے، اس کے علاوہ ہماری لائف میں کچھ بھی ایسا مسیح کے نام سے کچھ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، قرآن میں رہتے تھے، خیر نشہ تماشا ہماری لائف میں نہیں تھا، لیکن لڑائی جھگڑے سب سے آگے تھے۔ ٹھیک ہے، ہر طرح کا الٹا کام تھا لائف میں۔ ٹھیک ہے، شادی ہوئی، شادی کے بعد میری مسز کو خدا نے بلیس کیا، آمین۔ اب نارمل بیٹی پیدا ہوئی میری، اب نارمل، جی ڈسیبل کہہ سکتے ہیں، ہاں ہمیں سمجھ۔ جی، اس کے بعد اسی درمیان 1.5 سال کے درمیان میرا بیٹا پیدا ہوا، وہ بھی اب نارمل تھا، تیسرے دن فوت ہو گیا نا۔ اور وہ لائف کا جو پیریڈ تھا 3.25 سال، 15 دن گھر رہتے تھے اور 15 دن ہم ہاسپٹل میں، ہولی فیملی، ہینڈی کیپ، تقریباً 4 سال۔ جی 4 سال، دن اور رات کا پتہ نہیں تھا ہوتا، 15 دن ہاسپٹل، 15 دن گھر، بالکل خدا میں نہیں تھا میں، یہی حقیقت ہے۔ بیٹی فوت ہوئی، سامنے بیٹھے رہنما ہمارے، ٹھیک ہے، انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا، خدا میں آئے۔ ڈاکٹروں کے پاس جانے کے بعد نا کچھ ایسا تھا کہ وہ کہتے تھے اس بندے سے نا ٹھیک اولاد نہیں ہو سکتی، جی، لا علاج انہوں نے مجھے کر دیا تھا۔ کوئی میڈیسن نہیں لی، کچھ نہیں کیا، صرف خدا کے ساتھ چلے ہیں، اور آج خدا نے مجھے 2 بیٹیاں دی اور وہ بلیس بیٹیاں، اور ورشپر ہیں آنے والے وقت میں۔ پریز دی لارڈ، ہاللویا۔ تو بقایا
جو خدمت ہے 2016 میں میں نے پانی کا بپتسمہ لیا تھا، ٹھیک ہے، اور 2019 میں مجھے روح القدس کا بپتسمہ ہوا تھا 2019 میں، جی۔ ٹھیک ہے، اور خدمت میں میرا جو چرچ میں زیادہ تر نائٹ پرے پہ میں بہت ساتھ ہوتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور سب سے مشکل کام جو ہے جی نائٹ پریئر کا، نائٹ پرے میں، آج کل کے دور میں نائٹ پرے میں آنا یہ معجزے سے کم نہیں ہے۔ ہاں جی، ود میں اور میری بیٹیاں اور میری مسز، جی اس سردی میں بھی فیملی کے ساتھ ہم ہوتے ہیں، اس سردی میں جی جی آپ نائٹ پرے میں جاتے ہیں؟ جی جی بالکل جاتے ہیں۔ واو، ہول نائٹ ہوتی ہے اس میں بھی، ہول نائٹ ہمارے چرچ میں ہوتی ہیں، لاسٹ فرائیڈے ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، تو وہ تقریباً 10 بجے سے لے کے صبح 3 بجے تک ہوتی ہے، اور کوئی مس نہیں ہم کرتے، کوئی مس نہیں کرتے؟ نہیں جی، اس میں بھی بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں، بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں؟ جی جی، واو، یہ سارا جلال خدا کے نام کو ہے، اور ساتھ بھائی صاحب کی محنت ہے ہم۔ کیا بات، کیا بات ہے۔ جی سر۔ تو آپ یہ بتائیے کہ بچپن میں آپ نے کہا کہ میں خدا سے دور تھا، بالکل بہت دور تھے، ایون کہ کرسمس پہ چرچ جاتے تھے نا، تو چرچ جب ختم ہوتا تھا اس وقت ہم چرچ پہنچتے تھے، تو آپ چرچ لگنے سے پہلے نہ جائیں تو سکون نہیں ملتا۔ جی جی بالکل صحیح ہے۔ تو آپ اس وقت جاتے تھے جب چرچ ختم ہو جاتا جی تھا؟ جی جی ایسے ہی ہے بالکل۔ اور کرسمس؟ ہاں جی بالکل۔ تو آپ کے جو دوسرے بہن بھائی تھے، آپ ان میں بالکل ڈیفرنٹ تھے، یا مطلب کیسا ماحول تھا گھر میں؟ ماحول کیسا تھا؟ آپ کے ماں باپ ظاہری بات ہے کہ وہ مسیحی ہوں گے، جی جی، تو وہ کوشش کرتے ہوں گے کہ آپ چرچ جائیں؟ ہمارا اصل میں گھر نا بہت دور ہے، کرال چوک، ٹھیک ہے، جو یہاں سے سب سے نزدیک چرچ تھا نا وہ ڈبر روڈ پہ تھا، سیٹل ٹاؤن میں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ جانے کے لیے جب گھر سے نکلنا نا، سب سے پہلے یہ ٹینشن لینی ہوتی تھی یار وہاں جانا، ٹیکسی کرانی ہے، اس وقت بھی وہاں سے 500 کی ٹیکسی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، تو جب اس طرح کی مشکلات آتی تھی نا سامنے، تو چلو یار پھر جائیں گے، یہ سسٹم ہو جاتا یہ تھا۔ سسٹم تھا۔ تو اب تو خدا کے فضل سے ہمارے گھر میں ہی سمجھ لے چرچ ہے، بالکل ساتھ ہے، بالکل، تو آمین آمین۔ اس وجہ سے اب ہم پیچھے نہیں، ہم اپنے سے بڑھ کے خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کون سا واقعہ ہوا؟ آپ بتا رہے ہیں کہ ہاسپٹل میں آپ 15 دن گھر میں اور 15 دن ہاسپٹل، تو کون سا ایسا واقعہ ہوا کہ جب آپ ٹوٹ گئے، آپ نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا خدا کے لیے، خدا کے سامنے، کہ میں بس آج کے بعد جو ہے نا میں اپنی زندگی خدا کے ساتھ گزاروں گا اور دعا کروں گا اور بپتسمہ لوں گا؟ یہ کون سا ایسا واقعہ تھا جو آپ کی زندگی میں ہوا؟ 4 سال آپ نے بڑی مشکل سے گزارے، جی جی، تو بتائیے۔ 4 سالوں میں میرا سب سے بڑا سپورٹر تھا میرے والد صاحب تھے، آپ کے والد صاحب تھے؟ جی، جو شروع سے مجھے سپورٹ کرتے تھے۔ ابھی زندہ ہے وہ؟ نہیں، وہ خدا میں سو گیا، انہوں نے بھی بپتسمہ لیا تھا پھر۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ تو وہ میرے بہت بڑے سپورٹر تھے، ان کے ہوتے ہوئے مجھے کسی چیز کی کمی نہیں تھی ہوتی، یہ جو پریشانیاں آتی تھی ہاسپٹل میں جانا، وہ میرے ساتھ ساتھ ہوتے تھے، لیکن جب والد صاحب فوت ہوئے تو پھر مجھے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ہاں جی، تو سارے ساتھ تو ہوتے ہی تھے، شروع سے ساتھ تھے، بیٹی جب میری اب نارمل تھی، یہ ساتھ ہاسپٹل میں آنا جانے سمجھاتے رہتے تھے، لیکن سمجھ نہیں تھی آتی ہمیں۔ ٹھیک ہے۔ اور خدا میں جب بیٹی میری سوئی نا، اس کے بعد مجھے کچھ ایسا ہوا کہ پائی صاحب میرے پاس ورکشاپ ہے، میں نے آپ کو بتایا میری ورکشاپ ہے، جی جی، یہ میرے پاس ہے ورکشاپ میں۔ انہوں نے کہا یار رب دیا بندہ تو کیوں نہیں چرچ آندا؟ ہاں، میں سر کام اتوار میں بہت ہوں، کہتے یار اتوار میں وہ کام کر، تیرے پاس ویسے ہی کسٹمر بہت آئیں گے۔ اب خدا کا فضل ہے، سنڈے والے دن میں چھٹی کرتا ہوں اور کسٹمر میرا ویٹ کرتے ہیں، واو، پریز دی لارڈ، پریز۔ فون پہ فون آتے ہیں سنڈے والے دن، سر جی آؤ، نہیں سر صبح آئے یا شام کے ٹائم آئیں گے، میں چرچ میں ہوں، اور میں فخر سے بتاتا ہوں مسلم ہے وہاں کہ میں سنڈے کو چرچ میں ہوتا ہوں، لہٰذا آپ 2 بجے کے بعد آئیے کہ میں آپ کا کام کروں گا۔ واو، کیا بات ہے، پریز گاڈ، پریز گاڈ، ہاللویا۔ تو جب آپ کی بیٹی خداوند میں سو گئی، جی جی جی، جو اب نارمل تھی، جی جی تو اس کے بعد پھر آپ نے ان کی بات مان لی، جی جی، آپ نے چرچ جانا شروع کر جی دیا۔ جی جی، تو جب چرچ گئے تو کون سا ایسا سرمن تھا، کوئی ایسی بات تھی جس نے آپ کو بدل دیا؟ ظاہری بات ہے، دیکھیں انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ چرچ آئیں، جی تو آپ چرچ چلے گئے، لیکن جو دل جو ہے، جو زندگی بدلتا ہے، وہ پاسٹر تو نہیں بدلتا، وہ تو خدا کا کلام بدلتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ خدا کے کلام کی ٹھوکر لگتے نا، کوئی نہ کوئی بات جو جوڑ دیتی ہے۔ تو کون سی بات تھی جو؟ میں موبائل پہ نا پاسٹر انکر نور اللہ جی ہیں، ان کی ورشپ دیکھ رہا تھا، ایک دن اچانک انڈین پاسٹر؟ جی جی، انڈین پاسٹر، اور
اس میں ورشپ میں نا گیت ایک آیا تھا, ہم تو جلالی خدا کی پورے دل سے پرستش کریں گے. ٹھیک ہے. بس وہ دیکھا اور پھر میں چرچ گیا تو وہ گیت نے ایسا میری زندگی میں کام کیا, بقایا محنت ان کی, لیکن اس ورشپ کے وسیلہ سے. اور آج چرچ ہمارے میں کم سے کم 3 گھنٹے کی ورشپ ہوتی ہے اور ہم بیٹھ کے نہیں کرتے, خاص طور پہ بیٹھا جاتا ہی نہیں ہم سے. سب کے سب, لیکن میں اور میری مسز نہیں بیٹھ سکتے, ہمارے پاؤں نہیں زمین پہ ہوتے, ناچتے جھومتے اس کی ورشپ کرتے. اور ورشپ نے اتنا مجھے کھینچا ہے کہ اب میں چرچ کے بغیر نا زندگی ادھوری ہے. آمین آمین. تو آپ کی مسز جو ہیں وہ بھی خداوند میں جی ہیں؟ بالکل ہے. آمین. خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. بالکل. تو آپ کیا آپ کا پلان ہے آگے کرنے کا؟ خدمت تو آپ کر رہے ہیں خدا کی, اور ساتھ آپ کاروبار بھی کر رہے ہیں. جی. بچوں کو کیا آپ کس طرف؟ 2 بیٹی ہیں آپ کی؟ جی میری 2 بیٹیاں خدا. ٹھیک ہے. کیا آپ کے پلانز ہیں؟ میرا پلان تو زندگی میں, میری بیٹی ایک تو پاسٹر ہے اور خدا کے فضل سے ایک تو ورشپر ہے. ایک ورشپر بنے گی اور ایک پاسٹر بنے گی. ہم نے ٹھہرا دیا. ٹھیک ہے. اور ہم دعا میں بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ ورشپر بنے گی, اور وہ کرتی ہیں. اس لیے ایک چھوٹی ہے, تقریباً 1 سال کی ہے, لیکن اس کے لیے ہم نے پاسٹر ٹھہرایا اور خدا بنائے گا انہیں پاسٹر. آمین. میرا ایمان ہے. آمین آمین. دیکھیں آپ خدا کی راہ پر ان کو چلانا چاہتے ہیں اور ایک نیک کام کرنا چاہتے ہیں, تو یقیناً اس میں خدا جو ہے وہ آپ کی مدد کرے گا. آمین. آپ جوان بھی ہیں, جی ینگ ہیں, نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ نوجوانوں کے لیے بس یہی پیغام ہے, اپنی جوانی کے یہاں میں خدا کو ٹائم دیں. یہ ٹائم گزر جائے تو بہت پچھتاوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بزرگوں میں تو پھر سب بھی کر لیتے ہیں اللہ 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 اللہ, ہاں نا. تو اس وجہ سے نا جوانی میں ٹائم دینا چاہیے, اور خدا بہت بلندیوں تک لے کے جاتا ہے جوانی میں. آمین. بائبل مقدس میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو جوانی میں مجھے یاد کرتے ہیں. جی ہاں جی. خدا ان کو وہ لوگ زیادہ پسند ہے. خدا کو جوانی کی پرستش جو ہے, جو جس میں انسان زیادہ برائی کی طرف جاتا ہے, اگر وہ خدا کی طرف آئے تو خدا کو وہ زیادہ پسند ہے. بے شک. خدا اس کو زیادہ مبارک ٹھہراتا ہے. بالکل. جو جوانی میں خدا ان کے قریب آتا ہے اور خدا ان کی پرستش کرتا ہے, اور وہ کرتا ہے جو خدا چاہتا ہے اس کی زندگی میں وہ کرے. تو خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں. تو بھائی صاحب میں چاہتا ہوں کہ آخر میں آپ کوئی خدا کا کلام جو ہے, کوئی کلام میں سے کوئی بات جو ہے وہ ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں پلیز. جی ضرور, بالکل. کلام تو سارا ہی فیوریٹ ہے, لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کلام میں سے میں بڑے شوق سے کچھ سرمن دیتا ہوں تو میں اس آیت کو جب لیتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ہر بندے کی زندگی میں یہ ہونا چاہیے. آمین. یرمیہ نبی کا صحیفہ, اس کا 17واں باب اور اس کی 14 آیت ہے. لکھا ہے کہ اے خداوند تو مجھے شفا بخشے تو میں شفا پاؤں گا, تو ہی بچائے تو میں بچوں گا, کیونکہ تو میرا فخر ہے. آمین. خداوند کے کلام کے وسیلہ ہم برکت پائیں. خداوند کا شکر ہو. آمین. موسٹلی لوگ یہ سمجھتے ہیں یرمیہ تو ویسے اپنے لوگوں کی روحانی بیماریوں کا ذکر کرتا ہے کہ بنی اسرائیل کو اتنی سہولیات ملنے کے باوجود بھی ان میں سے وہ پرابلم نہیں گئیں جو خدا نکالنا چاہتا تھا. جی. اسیری میں جانے کے بعد یا مصر کی غلامی ہو, کچھ بھی ہو, تو ان لوگوں نے اپنی پرابلمز نہیں چھوڑیں. تو اب وہ خدا پہ چھوڑتا ہے کہ خداوند تو ہی اگر ان کو ٹھیک کرے تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے, کیونکہ ہمارا فخر تو ہے, کوئی ڈاکٹر نہیں ہے. تو موسٹلی ہم بھی ایز اے انسان ہوتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ بیماری بستر پر لیٹ جانے کا نام ہے. جی. پیٹ درد ہو, سر درد ہو, کچھ بھی ہو, زکام ہو, یہ بیماریاں جس میں بڑی بیماریاں, کینسر ہے, جس طرح ان دنوں کرونا تھا, یا بڑی ساری بیماریاں ہیں. جی. لیکن اس کے علاوہ ہم اور بیماریاں جن کا ذکر نہیں کرتے, جن میں جھوٹ بولنے کی بیماری سر فہرست ہے. آپ نے تھوڑا پہلے ذکر کیا تھا کہ لوگ جناب کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں, یہ سب سے بڑی پرابلم ہے. بہت بڑی. اور اس میں چرچ نہ آنے کی پرابلم ہے, وعدہ کر کے مکر جانے کی پرابلم ہے, وعدہ خلافی کرنے کی بیماری ہے, یہ جیسے کہتے ہیں کہ یار فلانے نے جھوٹ بولن دی بیماری ہے, فلانے نے گالاں کڈن دی بیماری ہے, بدتمیزی کرن دی بیماری ہے, دی گل چھڈو. تو بائبل مقدس میں جب ہمیں جسمانی بیماریوں کا ذکر ملتا ہے, جس میں میں لازر کی بیماری کا ذکر کروں گا کہ لازر بیمار تھا اتنا کہ اس کے بدن سے مطلب کہ جو زخم تھے ان کو کتے آ کر چاٹتے تھے ناسوروں کو. تو مرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں چلا گیا, وہ سیدھا باپ ابراہیم کی گود میں چلا گیا. کوئی بھی انسان, آپ ہیں, میں ہوں, بھائی بیٹھے ہوئے ہیں,
بیمار جب ہوتا ہے تو وہ خدا کو ضرور یاد کرتا ہے، جی، چاہے وہ کسی مذہب سے کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، وہ خدا کو یاد کرتا ہے کہ خداوند تیری مہربانی ہے، رحم کر. آمین. کوئی یا اللہ کہہ کے کہہ دیتا ہے کہ کچھ، یا کسی نہ کسی اس میں جا کے وہ خدا کو ضرور یاد کرتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جسمانی بدنی بیماریاں ہیں نا، یہ ہمیں خدا سے دور نہیں کرتی بلکہ یہ خدا کے نزدیک لے کر جاتی. اور ہم ان کے لیے بڑی دعائیں کرواتے ہیں کہ جی میرے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں، میری سر درد ٹھیک ہو جائے، میرا پیٹ درد ٹھیک ہو جائے، بے اولادی چلی جائے، فلاں ہو جائے، فلاں ہو جائے، بڑی دعائیں کراتے ہیں. لیکن وہ بیماریاں جو ہمیں خدا سے دور کرتی ہیں، جن میں نے سر فہرست کہا کہ جھوٹ بولنے کی بیماری، گناہ کی بیماریاں ہیں جو، ان کے لیے ہم نے کبھی دعا نہیں کروائی. ہم نے کبھی نہیں آ کے کہا کہ بشپ پالوس پلیز پرے فار می کہ میں یہ ڈرنک چھوڑنا چاہتا ہوں. بشپ صاحب میرے اندر جھوٹ کی بیماری ہے، میرے اوپر ساتھ پہ ہاتھ رکھ کے دعا کریں. اور جب بشپ صاحب کہیں گے نا کہ آپ ڈرنک کرتے ہو، آپ جھوٹ بولتے ہو، تو میں کہوں گا نہیں، کہنج دیاں گلاں کر دیو تسی بشپ صاحب، انج ہو نہیں سکدا. سر پیڑا واسطے اسی دعا کرواواں گے، لیکن جڑیاں دماغی بیماریاں انہاں واسطے اسی دعا نہیں کرواندے. مطلب یہ کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ہم موسٹلی جاتے ہیں جی وہاں شفائیہ میٹنگ ہو رہی ہے، وہاں شفائیہ میٹنگ ہو رہی ہے. کاش کہ کوئی ایسی میٹنگ ہو جو گناہ سے رہائی کی میٹنگ ہو. کیا بات ہے، ہاللویا. جو ہم کہیں کہ یار وہاں گناہ سے رہائی کی میٹنگ ہو رہی ہے، ہم اس میٹنگ میں جانا چاہتے ہیں. ہم وہاں جائیں گے تو ہماری جھوٹ بولنے کی بیماری، عورت کہے کہ میں اپنے شوہر سے اچھا سلوک نہیں کرتی، میرے اندر سے یہ کمی چلی جائے. مرد کہے کہ میں اپنی بیوی سے اچھا سلوک نہیں کرتا، میرے اندر بیماری ہے جی، میں سنڈے کو چرچ نہیں جاتا، میں کسی نہ کسی بہانے ٹال دیتا ہوں. خداوند آج جب میں تیرے گھر میں جاؤں تو میرے اندر سے یہ بیماری چلی جائے. آپ چرچ کیوں جا رہے ہیں؟ میری نظر دا پرابلم ہے، میں تاں جا رہا ہوں، میری نظر ٹھیک ہو جائے. کاش ہم یہ کہیں کہ میری آنکھ میں جو گناہ کی پرابلم ہے یہ چلی جائے. میں اس بیماری کے لیے خدا کے حضور جانا چاہ رہا ہوں. بہت ساری بیماریاں، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ جو بدنی بیماریاں ہیں یہ ہمیں ہمیشہ خدا کے پاس لے کر جاتی ہیں، اور یہ ہمیں خدا کی بادشاہی میں جانے سے روک نہیں سکتی. ہمارا خدمت کرنا، منادی کرنا اور کلام اقدس کی تعلیم دینے کا مقصد یہ ہے کہ بنی نوع انسان خدا کی بادشاہی میں جائے. ہاللویا. بائبل مقدس میں لکھا ہے اگر تیرا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ ڈال، ٹنڈا ہو کر تیرے لیے خدا شاہی میں داخل ہو جائے گا، بہتر ہے تیرا سارا بدن نہ جائے. بے شک. اسی لیے اسی طرح پاؤں کے بارے میں لکھا ہوا ہے لنگڑا ہو کر تو جا سکتا ہے، آنکھ کے بارے میں لکھا ہے کہ تو کانا ہو کر جا سکتا ہے. ایگزیکٹ ایسے ہی لکھا ہوا ہے متی، مرکز، لوکا، اور جب مرکز کی انجیل کا ہم مطالعہ کرتے ہیں. مطلب یہ کہ ٹنڈے، کانے، لنگڑے، ٹیڑے میڑے لوگوں کو خدا پسند کرتا ہے کہ میری بادشاہی میں آ جاؤ، دروازہ کھلا ہوا ہے. آمین. اور ہم لوگ نہیں کرتے ویسے ان کو، ہم ڈس لائک کرتے ہیں ایسے لوگوں کو، رد کیے ہوئے لوگ. ہم تو مطلب کہ کسی کی انگلی کٹی ہو یا ہاتھ تو کٹا بڑی دور کی بات ہے، آنکھ کی نظر کمزور ہو، کانا ہونا دور کی بات ہے، ہم اس کی طرف رشتہ نہیں کرتے، رشتہ داری نہیں کرتے. لیکن آتے ہیں ہم اپنے پوائنٹ کی طرف. اینڈ پر میں یہ کہوں گا مگر جو بدنی بیمار ہیں وہ خدا کی بادشاہی میں چلے جائیں گے. میرے عزیزوں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میری بیماریاں میری زندگی کا مسئلہ ہیں، یہ آپ کی زندگی کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے مسئلوں کو حل کر دیتی ہیں خدا کے حضور. جیسے جیسے ہم سیکنس کا شکار ہوتے ہیں ہم خدا میں مضبوط ہوتے جاتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے گواہیاں سنی ہیں. تو جو روحانی بیمار ہیں، جن بیماریوں کے لیے ہم دعا کرانا پسند نہیں کرتے، ہم شیئر کرنا پسند نہیں کرتے، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ یار اس کی کوئی بات نہیں ہے، مجھے شرم آتی ہے یہ بیماری بتاتے ہوئے، جن بیماریوں کو دور کرنے کے لیے ہم چرچ نہیں جاتے، وہ بیماریاں ہمیں خدا کی بادشاہی میں جانے نہیں دیں گی، روک دیں گی. تو خدایا آپ بدنی بیماریوں کو، سر درد ہو رہی ہے تو ڈسپلن ٹھیک کر دے گی، آنکھ کے پرابلم کو شیشہ جو ہے، جو مرر ہے نمبر کا، وہ ٹھیک کرے گا. بالکل ٹھیک. اس کے لیے پریشان ہو، کینسر کا علاج آ گیا ہوا ہے، بڑی ساری چیزیں ہیں، وہ میڈیسن جو خداوند کے فضل سے ایسی لوگوں کو خدا نے حکمت دی ہے وہ دور کرتی ہیں. اور سب سے بڑھ کر یسوع کا لہو ہے، جس بیماری پر مانگ لے وہ ٹھیک کر دیتا ہے. آپ ان بیماریوں کی طرف توجہ کریں جو آپ کو، آپ کے خاندان کو، آپ کی فیملی کو خدا کی بادشاہی سے محروم کر رہی ہیں. ایسے ہی
تو خدایا میں یہ چاہتا ہوں کہ اب بدنی بیماریوں کے لیے نہیں، اب جو روحانی بیماریاں ہیں ان کے لیے دعائیں ہونی چاہیے، ان کے لیے کروسڈ ہونے چاہیے، ان کے لیے میٹنگز ہونے چاہیے کہ بھائی آج صرف جو شرابی ہیں ان کی شراب چڑھائی جائے گی، آمین، بے اولادوں کے لیے دعا نہیں ہوگی۔ جی ہم موسٹلی کرتے ایسا ہے نا کہ جناب فلاں کے پاس چلے جائیں، فلاں کے پاس چلے جائیں، لیکن جو کچھ بھی ہو، جتنی مرضی مہنگی سے مہنگی دوائی کھا لیں، جہاں سے مرضی علاج کروا لیں، امریکہ سے بھی کروا لیں، وطن میں جو روح ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے ہی ڈالنی ہے۔ آمین آمین آمین۔ کوئی میڈیسن آپ کے اندر بچے کو بنا نہیں سکتی، نہیں، روح ڈالنا اسی خدا کا کام ہے۔ تو بہتر نہیں ہے کہ اپنے اندر سے وہ بیماریاں ختم کریں جن کی وجہ سے آپ کے وطن میں روح آ نہیں رہی ہے۔ بے شک ہم ان چیزوں کی طرف آتے نہیں ہیں کہ جناب میرے لیے دعا کریں، آپ پادری کے سامنے کوئی آ کے بیٹھ جائے، پادری صاحب میرے واسطے دعا کریں، کیوں؟ پٹھے بڑے کھچے نے، پادری صاحب چکر آندے نے۔ آپ کبھی آ کے یہ کہیں کہ پادری صاحب میرے لیے دعا کریں کہ میں دعا کرنے والی بن جاؤں، میں دعا کرنے والا بن جاؤں۔ آمین۔ پھر آپ دعا کروانے والے نہیں رہیں گے بلکہ واقعی دعا کرنے والے بن جائیں۔ آمین، ہاللیلویہ۔ ہم نے کبھی نہیں دعا کرائی کہ مجھے دعا کی عادت پڑ جائے، مجھے بائبل پڑھنے کی عادت پڑ جائے۔ میں یہ جو جتنے نوجوان انتظامیہ کے بھی ہیں، میں مطلب کہ روح کی ہدایت سے وہ بول رہا ہوں کہ آپ ان چیزوں کی طرف فوکس کریں کہ اب جب بھی کسی خادم کے سامنے کھڑے ہوں تو اپنی جسمانی بیماریوں کے لیے رونا نہ روئیں بلکہ روحانی بیماریوں کے لیے کہیں کہ جی میری روحانی بیماریوں کے لیے دعا کریں، میرے اندر لوگوں کو دھوکہ دینے کی بیماری ہے، میں اس سے جان چھڑانا چاہتا ہوں، میں قرض لے کر قرض واپس نہیں کرتا، اس سے جان چھڑانا چاہتا ہوں، میں خدا کے گھر نہیں جا پا رہا، میں خدا کے گھر جانا چاہتا ہوں، میرے لیے دعا کریں پادری صاحب میں خدا کا حصہ دینا شروع کر دوں، میرے لیے دعا کریں پادری صاحب میں اپنی بیوی سے پیار کرنا شروع کر دوں، اپنی بیوی سے وفا کرنا شروع کر دوں، میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس زنا کی طرف جا رہا ہوں۔ تو ہم ان سے مکر جاتے ہیں۔ میں کہوں گا بشپ صاحب مجھ سے کہیں گے ندیم صاحب آپ میں جناب یہ پرابلم ہے، مجھے کسی نے بتایا، بھائی صاحب لے آؤ میرے منہ تے لے آؤ، حالانکہ ٹھیک ہوگا کام۔ تو مطلب یہ ساری جو ہماری جو خادمین نے ہم سب نے مل کے ایک ٹرینڈ چھوڑ دیا، ٹھیک ہے شفا خداوند یسوع مسیح دیتے ہیں، آپ ایک دفعہ ہاتھ رکھیں اور یسوع کے نام سے ہاللیلویہ، شفا دینے والے بنانا ہے ہم نے مسیحی قوم کو، اور یہ تب بنیں گے جب ہم کہیں گے کہ مجھ میں یہ روحانی بیماری ہے، میرے لیے دعا کریں کہ یہ ساری روحانی بیماری مجھ سے جاتی رہے، جھوٹ کی بیماری جاتی رہے، مجھ سے زنا کی بیماری جاتی رہے، نشے کی بیماری جاتی رہے، میری ان ساری بیماریوں کے لیے دعا کریں، تب جائیں گی تو پھر ہی ہم اپنا فخر خدا کو کہہ سکتے ہیں۔ اسی لیے یرمیہ کہتا ہے کہ خداوند تو ہی شفا بخشے تو ہم شفا پائیں گے۔ حالانکہ یرمیہ کو بیڈ پہ تو نہیں لیٹا ہوا، میں نے یرمیہ کی جو دونوں بکس ہیں نوحہ اور یرمیہ ان کا بغور مطالعہ کیا، یرمیہ کہیں بیمار نہیں نظر آتا۔ یرمیہ کن بیماریوں کی بات کرتا ہے کہ مجھے تو ہی ان سے رہائی دے گا، تو میں رہائی گناہ کی بیماری کی، نافرمانی کی بیماری کی، وہ بدعتی تعلیم، وہ سارا کچھ کہ خداوند تو ان سے ہمیں رہائی دے۔ ہاللیلویہ۔ سو خداوند اس کلام کے وسیلہ ہم سبوں کو بڑی برکت دے۔ خداوند کا شکر ہو کہ ضرور ہم اپنی روحانی بیماریوں کی طرف توجہ کریں۔ جسمانی بیماریاں ہمیں خدا کی بادشاہی میں جانے سے نہیں روکتی، اگر کوئی روکتا ہے تو وہ ہماری روحانی بیماریاں، گناہ کی بیماریاں ہیں جن کے لیے ہم دعا کرنا اور دعا کروانا پسند نہیں کر دے۔ میں گاڈ بلیس یو۔ آمین آمین۔ تھینک یو بھائی صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا پیغام جو ہے وہ دیا کلیسیا کو، ہمارے لوگوں کے لیے بائبل مقدس میں سے یہ بہت اہم ہے، تو بہت شکریہ آپ نے شیئر کیا، اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا اور گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن پر آئے۔ میری دعا ہے کہ خداوند قادر مطلق آپ کو کثرت سے اپنے چرچ میں، اپنی خدمت میں استعمال کرے، اور آپ کے خاندانوں کی حفاظت کرے، اور تمام تر چیزیں جن کی آپ کو ضرورت ہے خدا مہیا کرے۔ ہم سب کو جو ہے وہی مہیا کرتا ہے۔ آمین آمین۔ تو خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کے مہمانوں کے لیے میرا ایمان ہے کہ یقیناً آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں ان کی گواہیوں کے لیے، ان کی ساری خدمت کے لیے، ان کی زندگیوں کے لیے جو یہ خداوند میں گزار رہے ہیں۔ تو آپ بھی ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ خدا کثرت سے ان کو اپنے جلال کے لیے اسلام آباد میں، جس علاقہ میں، جن علاقوں میں یہ خدمت کرتے ہیں، وہاں پر استعمال کریں۔ تو دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ٹائم
with new episode, نئی ایپیسوڈ کے ساتھ, نئے مہمانوں کے ساتھ. دیکھتے رہیے گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن. God bless you. آمین.